अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने और देखने वालों को प्रोग्राम ज़ाविया में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान में अमेरिकन रिजीम चेंज ऑपरेशन, इम्पोर्टेड हुकूमत का मुस्तकबिल और आवाम का रद्द-ए-अमल। तो चले टॉपिक पे बात का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान में अमेरिकन रिजीम चेंज ऑपरेशन कोई हैरान कुन बात नहीं। अमेरिका अपने मकासद को हासिल करने के लिए हर जायज़ व नाजायज़ हरबा इस्तेमाल करता है। वो इस चीज़ को नहीं देखते कि उनका तरीक़ाकार सही है या गलत, कानूनी है या गैर कानूनी, अखलाकी है या गैर अखलाकी, बल्कि वो हर कीमत पे अपने मकासद यानी अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने की कोशिश करता है। दुनिया के अक्सर तरक्की पजीर ममालिक यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रिजीम चेंज ऑपरेशंस, जंगें, सेक्टेरियन क्राइसिस, रंग, नस्ल और मज़हब की बुनियाद पर लड़ाइयाँ जिसको सेक्टेरियन क्राइसिस कहते हैं, और दहशतगर्द तंजीमें बनाना और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट फराहम करना अमेरिकन पॉलिसी का एक अहम और बुनियादी हिस्सा है। यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि अमेरिका को इन तमाम मामलात में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। अमेरिका का पावर स्ट्रक्चर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के पावर स्ट्रक्चर का तयन करता है। आसान लफ्ज़ों में हम इसको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अमेरिका दुनिया में जो भी कदम उठाता है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट उनको ब्लाइंडली सपोर्ट करता है, यानी विदाउट क्वेश्चन सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर कई बैनुल-अक़वामी इदारे काम करते हैं, जैसा कि UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एट्सेट्रा। तो IR की ज़बान में, इंटरनेशनल रिलेशंस की ज़बान में, इन बैनुल-अक़वामी इदारों को इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। अब ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है ये अमेरिका के कंट्रोल में है, यानी अमेरिका को इसका मुकम्मल कंट्रोल जो है हासिल है। अब इन इदारों की सपोर्ट के बग़ैर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ अपने आप को किसी लिहाज से मेंटेन नहीं रख सकते, ख़ासकर इकानमी के लिहाज से, क्योंकि इन ममालिक का ज़्यादातर इन्हिसार इन बैनुल-अक़वामी इदारों की एड्स और लोन्स पर होता है। मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल रखता हूँ। आप पाकिस्तान को देखें। पाकिस्तान की इकानमी का जो इन्हिसार है वो IMF के लोन पर है, IMF के कर्ज़ पर है। अगर IMF कर्ज़ देता है तो इकानमी जो है वो स्टेबल हो सकती है, अगर IMF कर्ज़ नहीं देता तो इकानमी स्टेबल नहीं हो सकती। अब हम आते हैं असल टॉपिक की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ। अमेरिकन रिजीम चेंज ऑपरेशन के 3 अहम स्टेजेस हैं। अमेरिका का जो एक स्ट्रेटजी है रिजीम चेंज ऑपरेशंस, जो वो दुनिया में लॉन्च करते हैं अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़, ठीक है, तो उनके 3 स्टेजेस होते हैं। रिजीम चेंज ऑपरेशन के फर्स्ट स्टेज में वो अपने मुखालिफ को धमकाते हैं, उनको डराता है कि वो अमेरिकन मुखालिफ पॉलिसी को तर्क कर दे, यानी उनको छोड़ दे। बसूरत देगर उन पर सख्त पाबंदियाँ आयद की जाएगी, यानी अगर मुखालिफ रियासत या पार्टी ऐसा नहीं करता तो उनको मुख्तलिफ़ पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। ईरान की मिसाल हमारे सामने है, जो काफ़ी अरसे से सख्त पाबंदियों का सामना कर रहा है, और उनकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान अमेरिकन डिक्टेशंस यानी अमेरिकन इंस्ट्रक्शंस को मानने के लिए तैयार नहीं और अपनी आज़ाद खारिजा पॉलिसी के मुताबिक आगे बढ़ रहा है, जो अमेरिका को पसंद नहीं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज का जिक्र यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब दूसरे स्टेज की तरफ आते हैं, रिजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे स्टेज की तरफ आते। फर्स्ट स्टेज के फेल होने की सूरत में रिजीम चेंज ऑपरेशन का दूसरा स्टेज लॉन्च किया जाता है। दुनिया के अक्सर व बेशतर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अमेरिका के सहूलतकार होते हैं, जो बतौर सहूलतकार या कंट्रैक्टर अमेरिका के इंटरेस्ट को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अमेरिका के सहूलतकार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रियासती मामलात से जुड़े रहते हैं, यानी रियासती मामलात और फ़ैसलों में इन लोगों का इंतहाई अहम रोल होता है। अमेरिका इनके ज़रिए एडवेंचर करते हैं हुकूमत या हुकूमत के किसी इदारे के ख़िलाफ़ जो अमेरिकन पॉलिसी से इख्तिलाफ़ रखता हो। वो अपने सहूलतकारों को मुकम्मल यकीन दिलाते हैं कि उनको हर तरह की सपोर्ट फराहम की जाएगी
اور ان کا ایڈونچر ہر صورت کامیاب بنایا جائے گا، لیکن اس سارے گیم میں میڈیا کا رول انتہائی اہم ہے۔ وہ اپنے سہولت کاروں کے ذریعے میڈیا کو قابو کر لیتا ہے، یعنی مین سٹریم میڈیا خرید لیتا ہے، تاکہ رجیم چینج کے راستے میں جتنی بھی تضادات اور چیلنجز ہو ان کو پروپیگنڈا اور فیک نیوز کے ذریعے کاؤنٹر کیا جا سکے، اور مین سٹریم میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ایک نئی نیریٹیو کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جائے۔ میڈیا کا رول جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ میڈیا نیریٹیوز کو بلڈ کرتا ہے اور پھر ان نیریٹیوز کے ساتھ لوگوں کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ اب پاکستان میں امریکن رجیم چینج آپریشن کا دوسرا سٹیج کامیاب ہوا، حکومت ختم کی گئی جو امریکن مخالف کنسیڈر کیا جاتا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں جو نئی حکومت قائم ہوئی ان کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ لیجیٹیمیسی کا ہے۔ عوام حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس امپورٹڈ حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کے پاس کلیئر کٹ میجارٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میجارٹی تو اس کے پاس ہے، لیکن اس امپورٹڈ حکومت کو لیجیٹیمیسی حاصل نہیں ہے، مطلب عوام کا جو سپورٹ ہے وہ اس حکومت کو حاصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رجیم چینج آپریشن کے واضح حقائق لوگوں کے سامنے آ گئے۔ اب اخلاقی، آئینی اور قانونی طور پر ان لوگوں کے لیے حکومت کرنا انتہائی مشکل ہے، چونکہ عوام جو ہے ان لوگوں کو امریکن رجیم چینج آپریشن کے سہولت کار سمجھتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو امریکہ کے سہولت کار سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے ان لوگوں پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ اس گیم میں شامل رہے۔ اس کی وجہ سے ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ پاکستان کے عوام پر حکومت کریں۔ دوسری طرف امپورٹڈ حکومت نہ کسی الزام کو مانتا ہے اور نہ الزامات کی تحقیق کرنے پہ راضی نظر آتی ہے۔ اس سارے کھیل سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امپورٹڈ حکومت سمجھتی ہے کہ جس طرح امریکہ نے رجیم چینج آپریشنز کے ذریعے ان کو حکومت دلوائی، بالکل اسی طرح رجیم چینج کے بعد اٹھنے والے چیلنجز کو بھی وہ امریکہ کی مدد سے ہینڈل کر دے گا۔ اس لیے ان لوگوں کو پورا اعتماد ہے اور وہ بلا خوف و خطر حکومت کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ امریکہ امپورٹڈ حکومت کو ہر قسم کا تعاون فراہم کر رہا ہے، جیسا کہ تمام بین الاقوامی ادارے موجودہ حکومت کی تمام غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات پر خاموش ہے۔ مطلب امپورٹڈ حکومت جو کر رہا ہے، چاہے وہ غلط ہو، جو غلط چیزیں کر رہے ہیں، اس پر بھی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہے جیسا کہ ہیومن رائٹس ہے یا جو دوسرے ادارے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مکمل طور پر ان پر خاموش ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں ایک اور چیز کی طرف۔ فرض کریں ان لوگوں کی حکومت ختم ہو جاتی ہے اور یہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد سچویشن کیا ہوگی؟ اب آتے اس چیز کی طرف۔ ناکامی کی صورت میں ان لوگوں یعنی امریکہ کے سہولت کاروں کے پاس کئی آپشنز ہیں۔ ٹھیک ہے، ناکامی کی صورت میں ان لوگوں کے پاس کئی آپشنز ہیں جو انہیں دی گئی ہے امریکہ نے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے پاکستان میں اگر کوئی سول وار لائک سچویشن شروع ہو جاتا ہے تو یہ سب سہولت کار دوسرے ممالک میں شفٹ ہو جائیں گے جہاں ان کو پہلے سے سیف ہاؤسز دی گئی ہے، جس طرح کہ UK میں نواز شریف اور الطاف حسین کو سیف ہاؤسز دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نواز شریف کو دیکھا جائے تو نواز شریف تو وہاں سے پارٹی معاملات، ایون کہ ریاستی معاملات جو ہے ان کو بھی چلاتے ہیں، ان کو مینیج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری ایڈوانٹیج ناکامی کی صورت میں ان لوگوں کے پاس یہ ہے کہ ان لوگوں کا 99% پیسہ اور کاروبار باہر ہے۔ اللہ نہ کرے اگر پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے تو دیوالیہ ہونے کی صورت میں ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ان کی لائف سٹائل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تھرڈ پوائنٹ، ناکامی کی صورت میں ان لوگوں کی سیاست ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی جو باہر سیف ہاؤسز ہے
جو انہیں دی گئی ہے وہاں سے یہ لوگ اپنی سیاست کو جاری رکھے گا، جس طرح کہ نواز شریف کا میں نے پہلے بھی اگزامپل دیا، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں سے سیاست کرے گا، سیف ہاؤس سے سیاست کرے گا، مطلب ان کو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے اس اہم کمٹمنٹ کی وجہ سے یہ لوگ کافی طاقتور ہے، مضبوط ہے، اور یہاں پہ جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں بھی ان لوگوں کا ایک اہم کردار ہے، اور یہ لوگ جو ہے یہ آخری گیند تک لڑیں گے، کیونکہ یہ کافی مضبوط لوگ ہیں ایکسٹرنلی، یعنی باہر سے ان کو جو ہے طاقتور ممالک کی پشت پناہی حاصل ہے، اور پاکستان میں بھی ان لوگوں کے پاس جو ہے کافی طاقت ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس جو ہے کافی جو ہے طاقت ہے، تو یہ لوگ آخری گیند تک لڑیں گے کیونکہ انہیں اپنی طاقت کا اندازہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہارنے کی صورت میں ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان اگر ہوگا تو پاکستان کو ہوگا اور پاکستان کے غریب عوام کو ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں امریکن ریجیم چینج آپریشن کے تیسرے سٹیج کی۔ ریجیم چینج آپریشن کے تیسرے سٹیج میں امریکہ خود جو ہے انوالو ہو جاتا ہے، امریکہ خود انوالو ہو جاتا ہے، وہ اپنے مخالف پارٹی یا ریاست کے خلاف جو ہے ڈائریکٹ ایکشن لیتا ہے، ان کے خلاف ملٹری انٹرونشن کرتا ہے یا اس پہ جو ہے ڈائریکٹ حملہ آور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ افغانستان میں امریکہ نے کیا۔ فرسٹ اور سیکنڈ جو سٹیج ہے ریجیم چینج آپریشن کا وہ فیل ہوا، تو وہاں پہ امریکہ نے جو ہے تھرڈ سٹیج اپلائی کیا اور افغانستان پہ حملہ کیا، اور افغانستان میں جو پولیٹیکل سیٹ اپ تھی، جو گورنمنٹ تھی، اس کو ختم کیا۔ اسی طرح عراق میں امریکہ نے ریجیم چینج آپریشن کا تھرڈ سٹیج اپلائی کیا اور وہاں پہ صدام حسین کی حکومت ختم کی 2003 میں، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے لیبیا میں اس نے یہی تھرڈ سٹیج جو ہے اس کو ایکسرسائز کیا اور قذافی کی حکومت ختم کی 2011 میں۔ تو جو ہے یہ کچھ ممالک ہیں جہاں پہ امریکہ کا جو ریجیم چینج اسٹریٹجی ہے، ریجیم چینج آپریشن ہے، اس کا فرسٹ اور سیکنڈ سٹیج ناکام ہوا، تو اس نے تھرڈ سٹیج اپلائی کی، ٹھیک ہے۔ تھرڈ سٹیج میں اس نے ڈائریکٹ جو ہے اپنے مخالفین جو ہے اس پر حملہ کیا اور وہاں پہ جو امریکن مخالف حکومتیں تھی اس کو ختم کیا۔ اسی طرح ایران میں 1953 میں محمد مصدق کی حکومت ختم کی، ٹھیک ہے، وہاں پہ امریکہ نے ریجیم چینج آپریشن کا دوسرا سٹیج اپلائی کیا، وہاں پہ لوگ جو تھے وہ اس کو جو ہے حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسائے، اور اس طرح محمد مصدق کی حکومت ختم کی، جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا ایران کا، 1953 میں اس کی حکومت ختم کی۔ تو وہاں ایران میں جو ہے اس سیکنڈ سٹیج جو ہے ریجیم چینج آپریشن کا سیکنڈ سٹیج جو ہے وہ کامیاب رہا۔ اب لاسٹ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ریجیم چینج آپریشن تو کامیاب ہوا پاکستان میں، لیکن اس ریجیم چینج کے جو آبجیکٹیوز ہے وہ تو ابھی امپلیمنٹ کرنے ہیں، اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے ہیں امریکہ نے اور ان کے سہولت کاروں نے۔ اب اس کی امپلیمنٹیشن کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں، یعنی اب جو ہے ہم کس طرح یہ جو آبجیکٹیوز ہے اس کی امپلیمنٹیشن کو ہم کس طرح کاؤنٹر کر سکتے، تو ہمارے پاس بھی کچھ آپشنز ہے، پاکستان کے پاس ابھی بھی کچھ آپشنز ہے کہ اس کھیل کو جو ہے اس کھیل کو ختم کرے، ٹھیک ہے، اس کو روک دے۔ اب فرسٹ پوائنٹ ہے صاف و شفاف الیکشن۔ صاف و شفاف الیکشن جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ الیکشن کے بعد جو حکومت ہوگی اس کے پاس ایک کلیئر مینڈیٹ ہوگا لوگوں کا، اس کے پاس لیجیٹیمیسی ہوگی، عوام ان کے فیصلوں کو تسلیم کرے گا، تو اس طرح یہ ایشو جو ہے ختم ہو جائے گی۔ دوسرا آپشن جو ہے تمام ملکی ادارے اس
امپورٹڈ حکومت سے لا تعلقی کا اعلان کرے. اس طرح پاکستان میں یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کا جو گیم ہے یہ ختم ہو سکتا ہے، یہ رک سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب اگر دیکھا جائے جو ریاست ہے اس میں ریاستی اداروں کا رول جو ہے انتہائی اہم ہے. جو پرماننٹ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کا رول انتہائی اہم ہے ریاست میں. تو اب جو ہے اداروں کو یہ سمجھنا چاہیے، اداروں کے پاس جو ہے اداروں کو کوئی سالڈ گراؤنڈ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ لا تعلقی کر سکتے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ، مطلب ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان پہ امپوز کی گئی ہے، جو پاکستان پہ امپوز کیے گئے، تو ان سے وہ لا تعلقی کر سکتے ہیں. اور ان کے لیے اداروں کے پاس کوئی سالڈ گراؤنڈ ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ امپورٹڈ حکومت میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جو ریاست پاکستان کے خلاف منفی عزائم رکھتے ہیں، جس کا وہ ماضی میں بار بار اظہار کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو گراؤنڈ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف اداروں کا ہونا. ٹھیک ہے، حکومت میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جن پر کرپشن کے کیسز ہیں، اس لیے اخلاقی اور قانونی طور پر یہ لوگ حکومت نہیں کر سکتے. مطلب دنیا میں کسی بھی ریاست میں ایسا قانون نہیں ہوگا جو وہ کرپشن زدہ یعنی کرپٹ لوگوں کو اجازت دے کہ وہ حکومت کریں. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں دنیا میں کہیں پہ بھی اس طرح کا قانون نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل اخلاقیات، قانون، آئین کے بالکل ایک خلاف کام ہو رہی ہے. فار ایگزامپل اگر یہ تمام آپشنز جو ہے یہ فیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اوپر ہم نے اس پہ جو بحث کی، اگر یہ تمام آپشنز فیل ہوتے ہیں تو آخری آپشن یہ ہے کہ عوام ان سے بزور طاقت حکومت چھین کر ایک نئی حکومت جو ہے اس کا انتخاب کرے، یعنی نئے لوگوں کو آپس میں سے منتخب کرے اور ان کو حکومت کا حق دے. تو اسی طرح یہ مسئلہ جو ہے ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ تو واضح ہے کہ ریاست کی ملکیت جو ہے وہ عوام کی ہے، یعنی ریاست کے مالک جو ہے وہ عوام ہے. تو عوام کو یہ اختیار ہے، اگر باقی آپشنز فیل ہوتے تو عوام کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس حکومت جو ہے اس کو ختم کرے، اس کے خلاف جو ہے اٹھے اور آپس میں سے نئے لوگوں کو منتخب کرے الیکشنز کے ذریعے ایک ڈیموکریٹک طریقے سے. تو اس طرح پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن کا جو امپلیمنٹیشن سٹیج ہے یہ ختم ہو سکتی ہے، یہ رک سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے آج کا ویڈیو، آپ اس کو سنیں. تو یہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے، اسٹاپ کرتے. اوکے، اللہ حافظ.